अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की बात करते हैं, एक अच्छे सेंटिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। फाइनली पॉलिटिकल डस्ट इज़ ओवर नाउ और अब हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर एक वर्किंग, एक ट्रेडिंग सेशंस दिखाई दे रहे हैं, इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन दिखाई दे रही है। आज के दिन भी अगर थोड़े स्टैटिस्टिक्स देखें आप, तो मार्केट की एक पोजीशन स्टार्टिंग ऑफ द डे बहुत पॉजिटिव जेस्चर शो कर रही थी, उसके बाद थोड़ी सी फ्लक्चुएशन देखी गई। एनी हाउ मार्केट के अंदर जो क्लोजर रहा वो पॉजिटिव नोट पे रहा, एक रेंज बाउंड फ्लैट नोट है, लेकिन सम हाउ 43,000 का लेवल इंटैक्ट दिखाई देता है और इन्वेस्टर्स की जो एक अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने की पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है। आज के दिन हम देख रहे हैं कि ऑयल फील्ड्स के अंदर ज़्यादा काम होता हुआ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ईएनपी सेक्टर में पार्टिसिपेशन, और ख़ासकर जो कि हम देख रहे हैं इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस भी अप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट काफ़ी हद तक जो है वो ऑयल प्राइसेस के ऊपर आते हुए दिखाई दे रहा है। उसके जो एक फर्दर इम्पैक्ट है वो लोकल मार्केट पर भी आएंगे और उससे रिलेट करते हुए सेक्टर जो है वो काफ़ी हद तक हम पॉजिटिव बिहेव करता हुआ दिखाई दिया। दिस इज द रीजन आज के दिन हमने ऑयल सेक्टर में एक्टिविटी ज़्यादा स्ट्रांग देखी। इसके साथ साथ रिफाइनरी पॉलिसी के ऊपर बात करने की काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं। रिफाइनरी पॉलिसीज़ जो प्रीवियस गवर्नमेंट में नहीं दी गई, कहा गया था दी जाएगी, लेकिन काफ़ी हद तक वेट होता रहा। ऑयल के हवाले से जो है वो रिफाइनरी के हवाले से कोई पॉलिसी सामने नहीं आई। फाइनली अब हम देख रहे हैं कि कुछ अच्छी चीज़ें जो है वो आ रही हैं सामने और उसके बाद उसके जो इम्पैक्ट हैं वो भी पॉजिटिव हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक नंबर्स डेली बेसिस पे अब जो है हम कह सकते हैं एक सनती पहिया भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है और इकोनॉमिक नंबर्स भी जो है वो अब फाइनली चलेंगे। लेकिन एक चीज़ जो है यहाँ पर जो अलार्मिंग है वो है इन्फ्लेशन। इंटरनेशनली इन्फ्लेशन बढ़ती हुई डेली बेसिस पे, जो कि ऑयल से ज़्यादा कनेक्ट है, ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इंटरनेशनली इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से एक इम्पैक्ट इन्फ्लेशनरी नंबर्स का पाकिस्तान के अंदर भी आ रहा है। तो वो हम कहेंगे उसके ऊपर काम करना, अभी वहाँ पे थोड़ा सा एक मोटिवेट होना या फिर उसके ऊपर एक थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली काम करना ज़रूरी होगा, जिसकी वजह से अगर हम इस पर तवज्जो दें तो इस पर भी काबू पाया जा सकता है। इन्फ्लेशन इज़ हम कह सकते हैं एक यूनिवर्सल फिनोमेना है और पाकिस्तान के अंदर अगर इस पर काबू पा लिया जाए, थोड़ा सा कुछ अगर हम कह सकते हैं कि ऑयल के ऊपर हम इंसेंटिव नहीं दे सकते, तो फूड आइटम्स के ऊपर, और ख़ासकर वो तबका जिसको ज़रूरत है, वो पुअर स्ट्राटा जिसको ज़रूरत है, अगर उनका थोड़ा सा ख्याल रखा जाए तो चीज़ें काफ़ी हद तक मैनेजेबल है। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ एक्सक्लूसिव पैनल मौजूद है, उनको खुशामद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी सरदार यासिर इलियास खान साहब, आप सीईओ हैं सरदार ग्रुप ऑफ कंपनीज के, सेंटोरस एंड प्रेसिडेंट ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी नदीम रऊफ साहब, आप प्रेसिडेंट हैं आरसीसीआई के, यानी कि रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और स्काइप पे हमारे साथ मौजूद हैं नजम साकिब साहब, आप फॉर्मर एम्बेसडर हैं, एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम जी सर, बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज के दिन हम टॉपिक भी बताते चलें कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब का जो टर्की विज़िट है, तो बेसिकली गुफ्तगू में हम वो शामिल करेंगे कि टर्की विज़िट प्राइम मिनिस्टर साहब का कितना इम्पॉर्टेंट है। ख़ासकर ये जो एक दोराहा दिखाई दे रहा है, ये एक हम कह सकते हैं चंक जितना इम्पॉर्टेंट है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान एंड टर्की के जो एक पोटेंशियल दिखाई देता है, बिजनेस पोटेंशियल, वो कितना इम्पॉर्टेंट है। तो ऑब्वियसली इसको भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान और टर्की जो है वो एक उनके एक रिलेशनशिप फ्रेंडली बहुत है, ब्रदरली कंट्री हैं, और इसके साथ साथ हमारे रिलीजियस जो एक टच है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसके हवाले से भी बात करेंगे। साथ साथ बायलैटरल रिलेशन कितने स्ट्रांग हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं, साथ साथ जेवीज़ पे कितना काम हो रहा है, यानी जॉइंट वेंचर्स पे कितना काम हो रहा है, वो बात करेंगे। स्टार्टअप्स के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो पहले प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं सरदार यासिर साहब से। सरदार साहब, ये प्लीज़ बताइए कि टर्की एंड पाकिस्तान एक बायलैटरली अगर रीजन के अंदर देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस दिखाई देते हैं, बिज़नेस कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और पाकिस्तान और टर्की का ऑब्वियसली कितना ज़्यादा एक एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का ताल्लुक है। देखिए, जो आपकी इकॉनमी है, दैट इज़ द बैकबोन ऑफ एनी कंट्री। मैं समझता हूँ कि बायलैटरल ट्रेड शुड बी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी ऑफ एनी गवर्नमेंट। टर्की के साथ एक बहुत अच्छा हमारा रिलेशनशिप है, वेल ओवर 70 ईयर्स, लेकिन उसको हम मटेरियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बायलैटरल ट्रेड। आज अगर आप बात करें तो 1.1 बिलियन का ट्रेड हम कर रहे हैं उनके साथ, विच इज़ इनसफिशेंट अगर कैपेसिटी के लिहाज से देखा जाए। टर्की के जो नंबर्स हैं वो हमारे साथ कोरिलेट नहीं कर रहे हैं। हम रकबे की बात करें तो हम 8,80,000 स्क्वायर किलोमीटर्स हैं, देयर अराउंड 780,000।
آبادی کی بات کریں تو وہ ڈبل مور دین ڈبل 227 ملین کی ہم بات کریں وہ ہارڈلی 80 ملین. لیکن اب ہم بات کرتے ہیں ایکسپورٹس کی تو ٹرکی کلیکٹیولی 180 بلین کے قریب ایکسپورٹ کرتا ہے اینولی. پاکستان 25 بلین کراس نہیں کر پا رہا. ان کے کون سے سیکٹرز ہیں جس سے ہم بینیفٹ لے سکتے ہیں, ان سے سیکھ سکتے ہیں. سو ان کے پاس ہے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی جو وہ اس سے بینیفٹ لے رہے ہیں, ویلیو ایڈیشن ہے اس سے وہ بینیفٹ لے رہے ہیں, وہ پاکستان کو پاس آن کر سکتے ہیں. ہم کئی سالوں سے بات کر رہے ہیں آن ایف ٹی اے آن فری ٹریڈ اگریمنٹ جو آج تک ہم فارملائز نہیں کر سکے. سو ود دا پرائم منسٹرز وزٹ آئی تھنک فرسٹ اینڈ فارموسٹ وی شوڈ ٹاک اباؤٹ سائننگ این ایف ٹی اے ود دیم. آپ دیکھیں آلریڈی ہم تو کچھ امکانات ہیں اس پر. I really hope so. I hope he's able to convince them because اس سے بہت سارا بینیفٹ پاس آن ہوگا آپ کے انڈسٹری کو. انڈسٹری از supposed to be the backbone of Pakistan in terms of future development. آپ دیکھیں جو آپ کا روزگار ہے, جو امپلائمنٹ کریٹ ہوگی, جو ایکسپورٹس آپ کی انہینس ہوں گے اسی کے تھرو ہوں گی اور آپ ان سے سیکھ سکتے ہیں. دیکھیں کئی سیکٹرز میں ہم سے بہت آگے ہیں. اگر آپ کلیکٹیو ایکسپورٹ دیکھیں ٹرکی کی آن میس اسکیل وہ مینلی ویکلس ایکسپورٹ کر رہے ہیں. آلموسٹ 23 بلین کے قریب ویکل کی ایکسپورٹس ہیں. مشینری کی بات کریں تو وہ 10 بلین کے قریب ان کا خالی مشینری, 13 بلین کے قریب ان کا جیمز جیولری کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. واٹ از پاکستان ڈوئنگ؟ ہم پروسیسنگ یہاں نہیں کر رہے, ہمارے پاس اکوپمنٹ یہاں موجود نہیں ہے. اگر جے ویز ان کے ساتھ فارم کرتے ہیں, ایون فرنیچر سیکٹر دیر مے بی ایکسپورٹنگ ویل اوور $2 billion آف فرنیچر, ہم ہارڈلی $50 million کی بات کرتے ہیں. دیر از اے لاٹ ٹو بی ڈن. اس کے لیے ان کو کنونس کریں گے جو ہمارے پاس ایس سی زیز یہاں پہ پاکستان میں اویلیبل ہیں, کم اینڈ انویسٹ ود آور پاکستانیز. ہم ان کے ساتھ مل کے کلیبریشن میں جے ویز کر کے یہاں پہ اپنی فیکٹری سیٹ اپ کر سکتے ہیں اور یہاں سے ری ایکسپورٹ کریں ٹو سینٹرل ایشیا اینڈ دا ریسٹ آف یورپ اور ٹیکس بینیفٹس ان کو دے سکیں. تھنک کہ کچھ وینچر کیپٹلز وہاں موجود ہیں جو پاکستان کو آلریڈی ٹیپ کر چکے ہیں. دے پرابلی وانٹ ٹو انویسٹ. دیکھیں ابھی بلوال میں بھی اور فیصل آباد میں بھی آپ کے پاس کافی کمپنیز آ رہی ہیں. فیصل آباد میں تو ہم خود دیکھ چکے ہیں کہ فیڈبیک میں ایک کمپنی ہے جے وی کر کے پیمپرز یہاں پروڈیوس کر رہے ہیں فرام ٹرکی. دیر از مینی مور. دیکھیں دے ہیو اگر سینٹورس کی میں آپ کو ایگزامپل دوں, سینٹورس میں جو کمپوزٹ پینل اور گلاس لگا تھا ہم نے ٹرکی سے امپورٹ کیا تھا وے بیک ان 2010-2011. تو وہ فیکٹریز اگر یہاں پاکستان میں لگ جاتی یہ چیزیں ہم یہاں مینوفیکچر کر سکتے تھے. وی ڈونٹ ہیو ٹو امپورٹ. آج بھی اگر بات کرتے ہیں کہ ہم امپورٹ بین لگا رہے ہیں بٹ دیٹ از ناٹ اے سولوشن. ہمیں لوکل پروڈکشن کو انہینس کرنا چاہیے, لوکل پروڈکشن کو پرائیورٹائز کریں. لیکن فار دیٹ یو نیڈ ٹو گیو انسینٹیوز ٹو لوکل اینڈ فارن انویسٹرز کہ وہ آئیں اس ملک میں انویسٹ کریں ہمارے ساتھ. رائٹ, آپ نے بین کا ذکر کیا ہے لیکن میں ندیم صاحب سے ان کا ٹیک لے لوں پھر میں انویسٹر صاحب کی طرف جاؤں گی. ندیم صاحب کیا دکھائی دے رہا ہے بزنس فرینڈلی تعلقات, ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ رہے ہیں ہم کہ جو کاوشیں ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. ابھی اگر بات کی جائے جیسے کہ یاسر صاحب نے کہا کہ کافی حد تک اپرچونیٹیز موجود ہیں, تھوڑا سا اس کو ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے تو چیزیں جو ہے وہ کافی حد تک الائن ہو جائیں گی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس ٹرکی کے پوائنٹ آف ویو سے ایک فری ٹریڈ اگریمنٹ کی سہولت موجود ہے تو کیا ابھی ہم نے ماضی میں اس کو ٹچ بھی نہیں کیا, اور اگر ہم نے اس سے کوئی کام لیا تو کیا وہ پروپورشنل تھا, مطلب جتنا ہم پاکستان جو ہے وہ امپورٹ کر رہا تھا اتنا ہی ایکسپورٹ کر رہا تھا؟ Thank you very much, Natasha, for taking me online in this important subject. I think سب سے پہلے تو یہ جو پرائم منسٹر کا وزٹ ہے اس از موسٹ امپورٹنٹ ٹائم, کیونکہ جس وقت پاکستان کی اکانومی اس وقت جس ٹرموائل سے گزر رہی ہے, آئی تھنک یہ وہ ٹائم ہے جس وجہ ہمارے جتنے بھی دوست ممالک ہیں, جتنے بھی ہمارے دوست ہیں جس میں چائنا ہے, سعودیہ ہے اور ٹرکی ہمیشہ ہمارے مشکل وقت میں کام آیا ہے, وہ اٹ از اے ویری امپورٹنٹ وزٹ. اینڈ یس ایز یو آلریڈی ٹولڈ کہ ہمارا جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے دیٹ از ناٹ بیلنسڈ. اس وقت اگر ہم بات کریں تو $1.1 بلین لاسٹ 1 ایئر میں ہماری بائیلیٹرل ٹریڈ رہی ہے, جس میں کہ ایکسپورٹس جو سی ہیں ہماری وہ صرف $394 ملین کی ہیں ایکسپورٹ, جس میں کہ موسٹلی کاٹن اور یان کی ہماری ایکسپورٹ رہی ہے. تو جو ٹریڈ بیلنس ہے اٹس ناٹ دیٹ گڈ. سو وی نیڈ کہ ہمیں اس میں ذرا فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور ٹریڈ بیلنس کو اور مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ میں یہاں پہ یہ بات کرنا چاہوں گا, جو ابھی 2-1 مہینے پہلے ہماری جو ایک کارگو ٹرین اسٹارٹ ہوئی ہے فرام پاکستان ٹو ٹرکی, وہ 15 ڈیز میں پہنچ رہی ہے. دس از اے بگ اچیومنٹ ہے. مطلب آپ بائی سی 40 ڈیز میں اپنا مال پہنچا رہے ہیں, 15 ڈیز میں ان اسٹریچ جب آپ کا سامان جائے گا تو اس کو تھوڑا سا اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایکسپورٹس بہت بہتر ہوں گی اس سے. رائٹ, چلیں جی میں انویسٹر صاحب کو چاہوں گی کہ وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کریں. نجم ثاقب صاحب پلیز یہ بتائیے کہ پاکستان اور ٹرکی کا ریلیشن شپ کیسا رہا ہے پاسٹ میں بھی اور ابھی بھی, اور ساتھ ساتھ ہماری جو ایک بزنس فیسیلیٹیشن کی بات ہے, جتنا ہم انوویشن کی طرف جا رہے ہیں وہ کتنا زیادہ آنے والے دنوں میں فیوچر میں امپورٹنٹ ہے, اور ساتھ ساتھ آنے والے دنوں میں کیا امکانات ہیں؟ بہت شکریہ نتاشا. سب سے پہلے تو آپ کے اور آپ کے پروڈیوسر اور ٹیم کو مبارکباد ہے کہ آپ ایک اتنا اچھا پروگرام کر رہی ہیں. تھینک یو. دیکھیے یہ پاکستان ٹرکی کے جو ریلیشنز ہیں وہ تو ہمارے پاکستان کا ہر شہری جانتا ہے. یہ خلافت موومنٹ سے بات شروع ہوتی ہے, 1924 کی بات ہے. مسلمان جو ہمارے ہندوستان کے اس وقت ہندوستان میں تھے, اس وقت سے لے کے آپ آ جائیں واپس ای سی او میں آ جائیں, RCD میں آ جائیں, آپ OIC میں آ جائیں,
میں حیران ہوتا ہوں کہ جس قسم کے سیاسی اور سفارتی تعلقات دو ملکوں میں ہونے چاہیے اچھا بزنس کرنے کے لیے، وہ سارے کے سارے پاکستان اور ترکی کے دو طرفہ تعلقات میں موجود ہیں۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جس طرح ہمارے آپ کے جو دو مہمانان گرامی ہیں انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں اور یہ تو بزنس کو بہت سمجھتے بھی ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت جو پرائم منسٹر جا رہے ہیں وہ خود ایک بزنس مین ہے، ان کو پتا ہے کہ بزنس کیسے کیا جاتا ہے۔ تین چار چیزیں بہت ضروری ہیں یہاں جاننے کے لیے۔ ایک تو یہ کہ ترکی کی اور پاکستان کی جو ہے وہ پیرالل اکانومیز ہیں، یعنی متوازی معیشتیں ہیں۔ مثلا رائس وہاں بھی، ٹیکسٹائل وہاں پہ بھی ہے، وہاں پہ آپ کو یعنی وہ ساری چیزیں جو پاکستان پیدا کرتا ہے وہاں پہ بھی ہے۔ اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت کم آپ کے پاس مارجن رہتا ہے کہ آپ ایکسپورٹس اپنی بڑھا سکیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جس طرح انویسٹمنٹ میں اگر آپ آئیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بہت ساری کمپنیز، ٹرکش کمپنیوں نے یہاں پہ بڑے عرصے سے کام کیا ہے، لیکن ہمارا سلوک کچھ ٹھیک نہیں رہا ان سے۔ ماضی میں اگر آپ دیکھیں، بیندار کو دیکھ لیں، ایکسا کو دیکھ لیں، کارکے کو دیکھ لیں، ان کی جتنی انویسٹمنٹ کی ملٹی ملین ڈالر کمپنیز ہیں، کہیں نہ کہیں پہ کوئی ہم سے آلکس ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے اور ہم ان اپنی کمٹمنٹس پہ پورا نہیں اترتے۔ سب سے زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے، دیکھیے حکومتیں تو آپس میں ایم او یو کر لیں گی، ایف ٹی اے کر لیں گی، لیکن چلائے گا کون ان کو؟ چلائیں گے وہ جو آپ کے مہمان بیٹھے ہیں یہاں پہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ تو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑا ضروری ہے۔ اب یہ ساری چیزیں موجود ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ امپورٹس کے مقابلے میں بہت ہی کم ہیں، مارجنل ہیں، اور اوور آل ٹریڈ کی جو فگر ہے وہ بہت ہی زیادہ، آپ یقین نہیں کر سکتے کہ یعنی افریقہ کے 2-3 ممالک آپ دیکھیں، ان سے ہماری زیادہ ایکسپورٹس ہیں بجائے ترکی کے، جو ہماری جند جان ہے۔ اس میں 2-3 چیزوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں نے بہت سارے ڈیلیگیشنز جو ہیں وہ جہاں پہ بھی میں رہا وہاں پہ میں نے ریسیو کیے۔ ایک تو ایف پی سی سی آئی جو ہے اور جو آپ کا ٹی ڈیپ ہے، جب یہ کوئی ڈیلیگیشن بناتے ہیں تو اس میں کوشش کریں کہ وہ لوگ جائیں جو واقعی آپ کا، یعنی آپ کو وہاں پہ جا کے تو نمائندگی کر سکتے ہیں، اور اس میں دوستی، برادری، یہ وہ چیزوں کو چھوڑ کے بزنس کی طرف توجہ دیا جائے۔ دوسرا کہ جب آپ کوئی سیمپل بھیجتے ہیں نتاشا، تو جب آپ کا وہ وہاں پہ جاتا ہے، مال جاتا ہے، تو اس میں سے اکثر آپ کا ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہاں سے کیا ہے کہ آپ کی بزنس کریڈیبلٹی جاتی ہے۔ تیسری چیز، جو آپ بروشرز دیتے ہو، آپ کہتے ہو جی ہم یہ بزنس کرتے ہیں، تو بعد میں جب ان کا کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے تو پتہ لگتا ہے جی یہ تو بزنس ان کا ہے ہی نہیں۔ تو تھوڑی سی اس میں گائیڈنس چاہیے ایف پی سی سی آئی کی، ٹی ڈیپ کی، اور یہ جو آپ کے مہمان بیٹھے ہیں ان کی، تاکہ بزنس کو بڑھائے۔ ایگزیکٹلی سر، آپ یہ بتائیے کہ جیسے کسی بھی چیز کی کوئی ایسوسیشن ہوتی ہے جس کے تھرو اس کے انڈر آبزرویشن وہ چیز بھیجی جاتی ہے کوالٹی وائز، جیسے آپ نے کافی چیزوں کی نشاندہی کی، وہ سب کنٹرول کرنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کی کمی ہے، یا پھر فیڈرل کی طرف سے جو ایف پی سی سی آئی کر رہے ہیں آپ، اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا اور مزید کام ہونا چاہیے، آپ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ اس میں نتاشا کسی کو مورد الزام ٹھہرانے سے کچھ نہیں بنے۔ ٹھیک ہے۔ اصل یہ ہے کہ جو بزنس مین ہے، دیکھیے اس نے بات کاروبار کی ہے، اور کاروبار جو ہے وہ کاروباری ہی جانتا ہے۔ اب اس کو جو مشکلات حکومت کی طرف سے پیش آتی ہیں، تو سر ڈیمانڈ کی بات بتائیے، ڈیمانڈ کیا ہے پاکستان کے حوالے سے؟ پاکستان کی پروڈکٹس آپ نے بولا کافی حد تک سیم ہے، ٹیکسٹائل یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، اس طریقے سے رائس سے، تو کیا چیز کی ڈیمانڈ ہے جو ٹرکش جو ہے وہ زیادہ کرتے ہیں پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے؟ دیکھیے اگر رائس وہاں پہ بنتا ہے تو چونسا میرے پاس بنتا ہے۔ ہمارے پاس بہت ساری گنجائش ایسی ہے، میں ترکی میں رہا ہوں، مجھے پتا ہے وہاں کے لوگ جو ہیں، وہاں مسالوں کا پورا ایک استنبول میں بازار ہے، ہمارے پاس ہر وہ چیز موجود ہے جو وہاں جا سکتی ہے، اور اس میں اگر بتانا شروع کروں گا تو اس میں آپ کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ گنجائش بہت ہے، لیکن ہمارے ہاں 2 لیول پہ پرابلمز ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے ایکسپورٹس میں ویرائٹی نہیں لا سکتے، اور جو ایکسپورٹس ہم کر رہے ہیں اس میں وہ بڑھاوا نہیں آ رہا۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ ایک ہے آپ کے حکومتی جو آپ کے بند باندھے ہوئے ہیں کچھ لوگوں نے کہ جی اس کمپنی سے اگر کوئی چیز آئے گی تو یس ہے، ادھر سے آئے گی تو ایک پھرا پکڑا دیں گے کہ پہلے اس فارم کو پورا کریں۔ تو وہ جو ون ونڈو آپریشن ہے وہ پہلے آپ مہیا کریں حکومت کے لیول پہ، اور وہ بالکل ٹھیک ہے۔ پاکستان اور ترکی کے سفارتی اور سیاسی تعلقات افغانستان اور اسرائیل کو چھوڑ کے کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے، حتیٰ کہ کشمیر پہ وہی کہتے ہیں جو ہم کہتے ہیں۔
ہم ان کے ناردرن سائپرس پہ بالکل ان کے ساتھ ہیں. یعنی تمام قسم کا ماحول بنا ہوا ہے. اس میں تھوڑی سی آپ نے حکومت کی طرف سے سر پہ ہاتھ رکھنا بزنس مینوں کے, اور بزنس مین نے یہ کرنا ہے کوئی ایسی پالیسی بنانی ہے, رائٹ, جو کوئی ایسی پالیسی بنانی ہے جو آنے والے دنوں میں اچھے نتائج دے سکے. ویل, میں یاسر صاحب کا انٹیک چاہوں گی. یاسر صاحب, ایک پراپر پوائنٹ آف ویو, جیسے کہ ثاقب صاحب نے بھی کہا کہ کو مینج کرنے کی ضرورت ہے, اور بہت ساری چیزیں جن کی ڈیمانڈ ہے. خاص ہم کہہ نہیں سکتے کہ صرف اسپائسز ہمیں چاہیے یا ہمیں کوئی ایسی چیز چاہیے, ہمیں کوئی بڑی پروڈکٹس کی طرف بھی جانا پڑے گا, انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو پہ بھی کام کرنا پڑے گا. پاکستان کے اندر بھی یہ چیز کی لیک ہے, آپ بھی سمجھتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. اس کے اوپر پلیز کچھ بتائیے کہ یہاں پہ کوئی کام ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ لیکن ڈیفینیٹلی اس میں اگر آپ پرائیورٹائز کریں اور فوکس کریں ان جو ہماری اسٹرینتھس ہیں, آپ اگر پر کیپیٹا جی ڈی پی دیکھ لیں ٹرکی میں اس بار $8,500, پاکستان میں $1,200, زمین آسمان کا فرق ہے. تو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن ان سے بہت کم ہے. اب ان سیکٹرز میں ہم آپ دیکھیں جہاں پہ ہم کام نہیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ, ہم جیمز میں منرلز میں ان کے ساتھ کام نہیں کر رہے. پاکستان ہیز دا 5th لارجسٹ ریزرو آف منرلس, لیکن اس کو ہم کو دیکھیں آپ ان ٹرمز آف پروسیسنگ, یہاں پہ کسی اسٹون کی پروسیسنگ نہیں ہو رہی, ویلیڈیشن یہاں نہیں آ رہی, نہ ہم جی آئی اے, نہ ایچ آر ڈی, نہ آئی جی آئی سرٹیفکیشن دے رہی ہیں. آپ تو جانتی ہیں جو خواتین ڈائمنڈز لیتی ہیں یا سیفائرز لیتی ہیں پاکستان میں, وہ ویلیڈیشن نہیں ہے. لہٰذا ہم جا کے دبئی سے کہیں اور سے لیتے ہیں, اوور 90% پروسیسنگ انڈیا سے ہو کے آ رہی ہے. تو دیٹ از اے ویسٹ, اپنی چیزوں کو ضائع کر رہے ہیں. آپ بلاسٹنگ کے تھرو کرتے ہیں, سورسنگ آپ کی ضائع ہو جاتی ہے. آئی ٹی میں کام نہیں ہو رہا. تو اگر یہ کاسٹ آف لیبر آپ دیکھ لیں, منیمم ویج آج بھی 25,000 ہے. تو اگر میں آئی ٹی ایکسپورٹ کرتا ہوں یہاں سے, میں بنسبت انڈیا اور باقی ممالک سے بہت سستا ایکسپورٹ کر سکتا ہوں. تو آئی ٹی ہم ایز فار ایز ٹرکی از کنسرن یا کسی اور ملک کی بات کریں, ہم تو اس کے نزدیک نہیں پہنچ سکے. ہم آج بھی کرتے ہیں تو $2 بلین کی بات ہو رہی ہے. کلیکٹیو اسٹرینتھ اگر ہم کہیں تو 10 سے 20 بلین کا آپ آئی ٹی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ود ٹرکی یو کین آفر کنسلٹنسی. اگر آپ یہاں سے امیزون, جان ہاپکنز اور ویریس انسٹیٹیوشنس کو ورلڈ وائڈ سروسز دے رہے ہیں, تو ٹرکی کو کیوں نہیں دے سکتے؟ آرکیٹیکچر کی بات کریں, انٹیریئر ڈیزائن کی بات کریں, آپ ماربل انڈسٹری کی بات کریں, پاکستان ہیز ون آف دا بیسٹ ماربلس, رچ بھی ہے, انیکسپینسو بھی ہے. ہمارا شاید ماربل 500 سے لے کے 800 پر اسکوائر فٹ کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ اسپین سے لیتے ہیں, ایران سے لیتے ہیں, آپ اٹلی سے لیتے ہیں, 4,000 پر اسکوائر فٹ کی بات ہو رہی ہے. اس سیکٹر میں ہم کام نہیں کر رہے. لیدر کا دیکھ لیں, وی ہیو سم آف دا موسٹ ریچسٹ لیدر. سو اسائڈ فرام ایگرو, اسائڈ فرام ٹیکسٹائل, ہم ان چیزوں سے نکلیں. ایگرو کی بھی دیکھیں, میں ایک بات بتاؤں, رقبہ ہے ہمارے پاس 8,80,000 اسکوائر میٹر کو. اگر کلٹیویٹ اس میں سے 20% بھی کلٹیویٹ کر لیں, تقریباً $100 بلین کا صرف ایگرو آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. کولڈ اسٹوریجز نہیں ہمارے پاس یہاں پہ, ہم اپنا موسٹلی 40% 30% پروڈیوس جو ہے ضائع ہو رہا ہے یہاں پہ. سو دیر از اے لاٹ آف سیکٹرز ٹو ورک آن. ان ٹرمز آف کنسلٹنسی اینڈ سروسز پاکستان بہت کر سکتا ہے. اگین اندر ایریا, SMEs. SMEs are a huge segment as far as our GDP contribution is concerned. 40% contribution ہے ان کی. Nearly 4 million plus آپ کے پاس SMEs کام کر رہے ہیں. Last 3 years میں 16,000 companies register ہوئی ہیں SCCP میں. لیکن ان میں سے کتنی کمپنیز ان کو ایکسپورٹ کی طرف ہم لے کے گئے ہیں, کتنی کمپنیز کو ہم نے فائنینشیل انسینٹو دیے. آج بھی انٹرسٹ ریٹ آپ کا 16% کراس کر کے نیئرلی 17% تک جا چکا ہے. سر لیکن سوال یہ ہے کہ اتنا انٹرسٹ ریٹ بڑھا کیوں, اتنی انفلیشن بڑھی تو کنٹرول کیوں نہیں کی گئی؟ اچانک جب بہت ساری ہو گئی تو پھر آپ کو خیال آ رہا ہے, اس سے پہلے کیا لوگ سو رہے تھے؟ سرکل ہے. جب ہم IMF کی بات کرتے ہیں, یہ ایکسٹینڈیڈ فنڈ فیسلٹی ہے, یہ نیا پروگرام تو ہے نہیں, 22ویں بار جا کے ہم نے ان سے لیا ہے, 22nd ٹائم, اور یہ 6 بلین نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں اسٹیٹ بینک کی جو اپنی ریکوائرمنٹ ہوگی ود ان دا نیکسٹ 2 years, we're gonna need around $50 billion. تو آپ یہ بات ہے, دس از ود ایکسیپشن. مورگن اسٹینلے کی رپورٹ بھی کل آپ نے پڑھی ہوگی, اس میں 36 بلین کی ریکوائرمنٹ تو میں بتا رہا نیکسٹ ہوں ایئر کے لیے کہ بتائی ویل اوور 50 بلین. آپ کے جو اخراجات ہیں اسٹیٹ اون انٹرپرائز کو آج تک ہم ریسٹرکچر نہیں کر سکے, ٹیکس ریفارمز ہم نہیں لا سکے. دیز آر دا فنڈامنٹلس. اگر آپ ٹیکس کلیکشن کریں, اس سال بھی آپ کا جو فسکل جو آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ ہے, اٹس اباؤٹ 3,100 بلین. اٹس اے ہیوج نمبر. اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ صرف کنٹریبیوشن جو ہے 3% سے آ رہی ہے. آپ نے باقی لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لایا. جو مین ہمارا ایز فار ایز دی ڈیفیسٹ از کنسرن, اس کو بیلنس کرنے کے لیے, ایز فار ایز دا ٹریڈ ڈیفیسٹ ایز ویل ایز دی the current situation of the economy, you have to focus on remittances کہ پاکستان میں پیسہ واپس آئے, FDI یہاں پہ آئے, اور ایکسپورٹ سے آپ کی ریونیو جنریشن ہو سکے, اور ایکسپورٹس کو انہانس کرنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو ٹیرفس کم کرنے پڑیں گے, انسینٹیوز دینے پڑیں گے, اپنی لوکل انڈسٹری کو پروموٹ کرنا پڑے گا. اور جو روڈ شو کی امبیسڈرز نے بات کی, دیکھیں آئی ٹوٹلی ایگری ود دیم کہ آج تک پراپرلی BOI نے یا منسٹری آف کامرس نے ریلیونٹ لوگوں کو آن بورڈ نہیں لیا, اور نہ لا کے ان کو کہا ہے کہ آپ آئیں اور اپنی سروسز آفر کریں. آپ دکھائیں دنیا کو جا کے کہ what kind of pharmaceuticals we have. ہمارا فارماسیوٹیکل جو ہے, we can at least earn about $20 billion just from Africa. جو پوٹینشیل ہے وہاں پہ, کہ ہمارا جو میڈیسن بہت سستا ہے. اگر آپ پیناڈول باہر لیتے ہیں $5 کی, تو وہ پیناڈول شاید آپ کو یہاں پہ $1 کی مل جائے. لیکن اس کے اوپر پروموشن کی ہم بات نہیں کر رہے. اگین ویلیو ایڈیشن کی بات کریں تو ماشاء اللہ وی آر ناؤ ماشاء اللہ میکنگ ڈسپوزیبل سرنجز جو یونائٹڈ نیشنز نے اپروو کی ہوئی ہیں, سوری WHO نے اپروو کی ہوئی ہیں. تو ان کو جا کے آپ مارکیٹ کریں. وی ہیو اونلی ون فیکٹری ان پاکستان. اس لیے رائٹ. چلیں جی مزید بات کرتے ہیں ندیم صاحب سے, اور ندیم صاحب سے پوچھتے ہیں. ندیم صاحب, یاسر صاحب نے صحیح انڈیکیشنز دیے ہیں, پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں کچھ چیزیں جس کے اوپر سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی. سب سے بڑا الارمنگ چیز جو ہمارے پاس موجود ہے وہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ ڈالر جو ہے وہ بے ہنگم ہے.
وہ ہائر فلائی کر رہا ہے. آئل پرائسز نو ڈاؤٹ انٹرنیشنلی ایک الگ وہ بات ہے اور ایک الگ چیپٹر ہے, اس پہ بھی میں آؤں گی کہ انٹرنیشنلی آئل پرائز بھی بہت زیادہ امپیکٹ دے رہے ہیں, لیکن اگر ڈالر کی بات کی جائے تو کیسے کنٹرول کیا جائے سر؟ آلریڈی ہم بہت ہائر چلے گئے. جی بالکل, اس میں جو خاص طور پہ ابھی جو ایک ٹرموائل آیا, پولیٹیکل ٹرموائل آیا اور ایبرپٹلی ایک گورنمنٹ چینج ہو کے دوسری گورنمنٹ آئی, تو یہ موقع ہوتے ہیں جس میں چیزوں کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. ہم فرام دا ڈے ون یہ بات کر رہے تھے گورنمنٹ کے ساتھ, جو نئی گورنمنٹ آئی ہے, کہ جی یو ہیو ٹو ٹیک ٹف ڈیسیجنس, اور اس ٹف ڈیسیجنس کو لینے میں جتنا انہوں نے ڈیلے کیا تو آپ نے دیکھا کہ اسٹاک ایکسچینج بھی کریش ہوئی اور آپ کا جو روپی ہے وہ فری فال پہ گیا. نہیں ہو گیا, لیکن 189 پہ تو آلریڈی وہ چھوڑ کے گئے تھے. مطلب 189 پہ چھوڑ کے گئے تھے, مگر آپ دیکھیں نا ڈیلی بیس پہ جو آپ کا انویسٹر ہے اس کا تو جو شٹر ہوا کانفیڈنس, اور آپ کا جو روپی ہے وہ بھی آپ کا فری فال پہ گیا. اب تھوڑا سا انہوں نے ٹف ڈیسیجن لیے, جو کہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ جی سبسڈی آپ دے رہے ہیں, دس از رانگ, دس از یو آر مطلب انجیکٹنگ رانگ. وہ بھی تو 10 روپیز کم کر کے چلے گئے تھے نا, وہ بھی انہوں نے غلط کیا تھا. اس ٹائم بھی ہم نے کہا تھا کہ وہ انہوں نے غلط کیا تھا. تو ابھی انہوں نے جو 30 روپے بڑھائے ہیں, یہ ان کو پہلے سے اگر آتے ساتھ آہستہ آہستہ بڑھانا شروع کرتے تو اتنا جلدی اتنا اس طرح کا امپیکٹ نہ آتا. بٹ دس از گڈ کہ آپ جب تک اس کو کنٹرول نہیں کریں گے, آپ سخت ڈیسیجنز نہیں لیں گے. اب آپ کا دیکھیں پچھلے 4-5 دن سے ڈالر جو ہے وہ اب اسٹیبل ہو کے نیچے آنا شروع ہو گیا. تو اس طرح کا ٹف ڈیسیجنز لینے پڑیں گے. اور خاص طور پہ دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے کہ ابھی پہلے بھی بات ہوئی امپورٹ آئٹمس پہ بین. اب یہ اس قسم کے ڈیسیجنز ہیں جس میں کہ ہماری بزنس کمیونٹی خاص طور پہ راولپنڈی چیمبر یہ بات اٹھا رہا ہے کہ جی آپ نے 38-40 جو آئٹمس بین کیے, اس میں بہت سارے ایسے آئٹمس ہیں جو اسینشل آئٹمس ہیں جو لگژری میں نہیں آتے. تو اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم بالکل اس کے خلاف ہیں کہ جی لگژری آئٹمس کو بین ہونا چاہیے, بٹ اس میں امپورٹنٹ یہ کہ آپ اسٹیک ہولڈرس کو تو آن بورڈ لیں. وی آر دا اسٹیک ہولڈرس, کچھ ٹائم فریم ہے جس کے لیے بریتھ دی گئی ہے, آپ سمجھتے ہیں. مگر اس میں پرابلم کیا ہو رہی ہے, دیکھیں اس میں پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ بہت سارے جو امپورٹرز ہیں ان کا سامان اس وقت پڑا ہوا ہے لوڈ ہو کے کنٹینرز پہ. آپ نے جو ٹائم فریم دیا وہ بڑا شارٹ دیا کہ وہ BL جو بل آف لینڈنگ ہے وہ کس طرح 4-5 دن میں پروڈیوس کریں. اگر آپ نے کہہ رہے ہیں جی بریدنگ اسپیس ہے 2 مہینے کا, مگر جن کا سامان آنا ہے کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ وہاں پھنسی ہوئی ہے, ان کو تو ٹائم چاہیے کہ آپ کم سے کم 15 دن کا ٹائم تو دیں کہ جی آپ کا جو سامان آلریڈی بک ہو گیا ہوا ہے, جس کی آپ نے پیسے دے دیے ہیں, وہ پاکستان تک پہنچ جائے. تو اس قسم کے جو ڈیسیجن جو ان سے نا گورنمنٹ کو ری تھنک کرنے پڑیں گے. اور پھر میں دوبارہ بات کروں گا جو اسٹیک ہولڈرس ہیں, جب تک آپ اسٹیک ہولڈرس کو آن بورڈ نہیں لیں گے تو اس طرح کے پرابلمس آتے رہیں گے. اور ہم خاص طور پہ اس گورنمنٹ سے یہ امید رکھتے ہیں کیونکہ دس از اے فرینڈلی گورنمنٹ, بزنس فرینڈلی گورنمنٹ, اور شہباز شریف صاحب کا اور یہاں پہ پنجاب میں ان کا کافی ایکسپیرینس ہے. ندیم صاحب, ایکسپورٹ پالیسی کے اوپر بھی لاسٹ گورنمنٹ کی طرف سے ایک ایمفیسس دیا جا رہا تھا کہ آئے گی, لیکن ایکسپورٹ پالیسی کو چند سیکٹر کو ایسا لگا کہ جیسے نوازنے کے لیے دی گئی. اگر اس بات کو آپ زیادہ یقینی بنائیں کہ ایکسپورٹ پالیسی کوئی ہونی چاہیے جس سے جو سیکٹر بھی ایکسپورٹ کر رہا ہے انسینٹیو اس کو ملنا چاہیے. نتاشا دیکھیں پچھلے دور میں 2 سیکٹرز نے بہت زیادہ جو کام کیا, ٹیکسٹائل اور کنسٹرکشن, مگر ہم تب بھی یہ بات کرتے ہیں کہ اکراس دا بورڈ آپ انسینٹیو دیں. آپ کی انڈسٹری اور بھی ہے جو کہ بہت ساری اور انڈسٹریلائزیشن کی طرف آئے. اب سب کچھ بند کر کے آپ ایک ہی چیز کو نہیں چلا سکتے. دیکھیں بہت بڑی ہماری پروڈکٹ رینج بہت بڑی ہے, اور آپ جب تک انڈسٹریلائزیشن کی طرف نہیں آئیں گے, اور انڈسٹریلائزیشن کی طرف سے SEZs اور جو ایکسپورٹ پروموشن زونز ہیں. اچھا, اب اس میں ایک جو فینومینا ہے کہ جب SEZs بناتے ہیں تو اس کا ایک ٹائم فریم ہوتا ہے 5 سے 10 سال جا کے بعد ڈیولپ ہوتا ہے. ہم نے بڑا شارٹ فارمولا دیا گورنمنٹ کو کہ جی آپ جو میک شفٹ ارینجمنٹ ہے فوری طور پہ کریں کہ ایک انڈسٹری ایک سیکٹر میں جب چل رہی ہے تو اس کو آپ SEZ کا درجہ دیں, اور اس کو وہ جو مراد اور فیسلٹیز دیں تاکہ وہ اسٹریٹ اوے وہ سے انسینٹیو لے سکے. اور وہ آپ دیکھیں کہ اگر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے گورنمنٹ اگر انسینٹیوز دے گی کہ بھی آپ کی آلریڈی ایک چھوٹا, اس طرح میں بتاؤں راولپنڈی چیمبر ایک انڈسٹریل اسٹیٹ چلا رہا ہے جو کہ اونلی انڈسٹریل اسٹیٹ ہے پرائیویٹ سیکٹر پاکستان میں, جو کہ وہاں پہ پاکستان کا تیسرا بڑا کلسٹر فارماسیوٹیکل کا تقریباً 400 فیکٹریاں وہاں چل رہی ہیں. دس از ٹوٹلی رننگ بائی راولپنڈی چیمبر. اگر گورنمنٹ اس کے ساتھ آتی ہے, اس کو SEZ کا درجہ دیتی ہے, تو دیکھیں کہ آپ کی ایکسپورٹس کہاں سے کہاں جاتی ہیں. چھوٹے چھوٹے میجرز لینے کی ضرورت ہے, اتنی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اور آئی ایم پریٹی ہوپفل کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ آپ دونوں سے ہی یہ SEZs کے حوالے سے اسپیشل اکنامک زونز اور ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز کے حوالے سے بات کروں گی, لیکن پہلے میں ایمبیسڈر صاحب کو جو ہے وہ ان کا ٹیک لے لوں. ایمبیسڈر صاحب پلیز یہ بتائیے کہ ٹرکی کا انہوں نے جو ہے وہ کافی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں جس کے اندر انہوں نے ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز کے حوالے سے بھی بات چیت کی ہے, لیکن تھوڑا سا اگر اس چیز پہ بھی روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں آگے جو ٹریڈ اگریمنٹس کی بات ہو رہی ہے, MOU سائن ہو جائے لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی ہو, وہ بھی ضروری ہے سر. ساتھ ساتھ چیزیں تو سائن ہو جاتی ہیں لیکن وہ بعد میں امپلیمنٹ نہیں ہوتے. پاسٹ گورنمنٹ میں تو ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی ہیں. MOU سائن کر لینا یا کوئی ٹریڈ اگریمنٹ سائن کر لینا, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ کام شروع ہو گیا ہے. دفتر خارجہ میں سینکڑوں اس طرح کے MOUs پڑے ہیں جن پہ کبھی کوئی کام نہیں ہوا.
اگر صرف چائنا کی مثال لے لیں تو سینکڑوں میں بتا سکتا ہوں کہ ایم او یوز پڑے ہوئے، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. دیکھیے بزنس سرکار نے نہیں کرنا، بزنس جو ہے وہ نجم ثاقب نے، کسی امبیسڈر نے، کسی فارن سیکرٹری نے نہیں کرنا. بزنس ان لوگوں نے کرنا ہے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. ان کو پتا ہے کہ کس طریقے سے کرنا ہے. جو کمپٹیشن آپ کا پاکستان میں ہے بزنس مین کے انٹر سے کمپٹیشن، اس سے تو کوئی مفر نہیں ہے، اس سے آپ فرار حاصل نہیں کر سکتے، وہ تو ہر کسی کا حق ہے. لیکن اس طریقے سے کرنا کہ دوسرے بزنس مین کا نقصان ہو، تو یہاں پہ ہم آ جائیں گے اپنی معاشرتی صورتحال میں. اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا. جو کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی ملک سے، اور خاص طور پہ ٹرکی میں جب ہم کوئی سیمپل دیتے ہیں تو ہم اس کے مطابق چیزیں پروڈیوس کریں. ہمارا کیا وہی بات ہو جائے گی جو آپ بتا چکے ہیں، لیکن تھوڑا سا بزنس کو اور بھی الیبوریٹ کرنے کی ضرورت ہے. سیمپلز سے آگے کئی چیزیں ہیں سر، تو اس کو بھی تو بتانے کی ضرورت ہے نا. ہم ابھی اگر بیسکس کو نہیں دیکھیں گے نا، ہمارے بیسکس ٹھیک نہیں ہیں. ہم صرف اپنی بات کرتے ہیں. حکومت کی بات کریں، آپ چلے جائیں سفارت خانے میں، فرض کریں ادھر ہمارے یہ جو انقرہ میں سفارت خانہ ہے، وہاں پہ 4-5 لوگ ہوں گے جو جائیں گے اور ان کو بتایا جائے گا کہ جی یہ یعنی ایلیمنٹس ہیں، یہ آئٹمز ہیں جس میں آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اس میں سارے کا سارا ٹھیک کرنے والی بات ہے، لیکن ابتدا ہوگی کہ اگر آپ کوئی سیمپل بھیجتے ہو تو اس کے مطابق آپ پروڈیوس کرو. اب بڑی باتیں اگر آپ نے کرنی ہے کہ جی اب بڑے مثلا یعنی انڈسٹری کے لیول پہ ہمارے پاس ٹرکی کے ساتھ جو ہے وہ بڑے معاہدے ہوئے ہیں. ہماری جو ڈیفنس ریلیشن ہے، جب ہم آپ ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں جو عام ایکسپورٹ کی چیزیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں. آپ کا جو ملٹری سیکشن ہے، اور یقین کیجئے کہ اگر ہم اسی کو ہی ٹیپ کر لیں، لیکن وہ جب بات آتی ہے 2-3 یعنی بندوں کی جن میں وہ تقسیم کر دیا جاتا ہے، لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا. تو اس میں کچھ حکومت پاکستان نے بھی کرنا ہے کہ وہ اس میں تھوڑا سا توازن پہ یعنی کچھ اس طرح کا کیا جائے کہ تمام لوگوں کو انفارمیشن ہو کہ یہ والا دروازہ، یہ والی کھڑکی کھلی ہے، آپ سارے آئیں اور ایک رائٹ سر. پوائنٹ ٹیکن. سر ٹرکی کا تھوڑا سا میں پرسپیکٹو جاننا چاہتی ہوں. ٹرکی کے جو عام لوگ ہیں پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ پاکستان میں بزنس کرنے کے لیے ان کے کیا جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا رجحان کتنا زیادہ ہے؟ پلیز یہ بتائیے. بتاتا ہوں کہ میں پہلی دفعہ جب ٹرکی گیا تو ایک ہوٹل میں جو مجھے کمرہ دیا. چلیں جی، امبیسڈر صاحب کو ہم دوبارہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یاسر صاحب سے پوچھتے ہیں. یاسر صاحب، ٹرکی تو اوبویسلی پاکستان میں بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے. جوائنٹ وینچرز کی بات کر رہے تھے ہم. جوائنٹ وینچرز سے ابھی بھی ہم نے سٹارٹ اپس میں بہت زیادہ ایک کہہ سکتے ہیں فینومینل گروتھ دیکھی ہے. ساتھ ساتھ اگر تھوڑا سا ہم ایس ایم ایز کے اوپر آئیں، ایس ایم ایز کسی بھی بیک بون ہوتی ہے. اگر اس کا ایس ایم ایز چلیں گے تو ہی لارج اسکیل جو ہے وہ پرفارمنس دیکھی جائے گی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایس ایم ایز اب جب کہ آپ بتا رہے ہیں کہ وہ کچھ جو ہے وہ وہاں پر ترقی ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے، آنے والے دنوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایس ایم ایز مزید جو ہے وہ کام کرتے ہوئے دکھائی دیں گے؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیں جو مین اکانومی، کسی بھی اکانومی کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے ایس ایم ای سے، والیوم وہاں سے آتا ہے. اس میں آپ کے اسمال ٹریڈرز ہیں، نیو اسٹارٹ اپس ہیں. آپ دیکھیں جو آپ کی مین ویلیو ایڈیشن لاتے ہیں سیکٹرز میں وہی لاتے ہیں. میجر آپ کی ہیوج انٹرپرائز بہت کم ہوتے ہیں. جو آپ نے ایک سوال پوچھا تھا ریگارڈنگ دی اوور آل آؤٹ لک آف پاکستان ان ٹرکی، میں آپ کو خود اپنے ایکسپیرینس سے بتاتا ہوں. آئی بن ٹو ٹرکی اینڈ ٹرکی بہت پیار، ٹرکش سٹیزنس بہت پیار کرتے ہیں پاکستانی سے، پازیٹیولی دیکھتے ہیں. بلکہ میں جب ایئرپورٹ پہ گیا تھا انہوں نے کہا تھا یو ڈونٹ لک لائک یو فرام پاکستان، لگ رہا ہے کہ آپ ٹرکی سے ہیں. کمپلیکشن ہماری ان کے ساتھ ملتے ہیں، کلچر ویلیو سسٹمز ملتے ہیں، اور وہ نہایت ہی اوور آل ان کا جو آؤٹ لک ہے پاکستان کے بارے میں بہت پازیٹیو ہے. جو بات کی امبیسڈر صاحب نے ود ریگارڈس ٹو سیمپلز، دیکھیں یہ ناکافی ہے. میں خود انٹریکٹ کرتا ہوں اپنے جتنے ہمارے کمرشل اٹیچیز ہیں باہر ممالک میں جا کے، جو پاکستانی کمرشل کاؤنسلز بیٹھے ہوئے ہیں. آئی ایم ٹیلنگ یو دے ڈونٹ ہیو دا ڈیٹا آف پاکستان. اگر ان کے پاس ڈیٹا ہوتا تو وہ خود بتاتے کہ آئیں آپ کو ان سیکٹر سے ملاتے ہیں. دیکھیں ابھی ہمارے پاس سینٹرل ایشیا کے امبیسڈرز یہاں پہ کام کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ صاحب خود اس چیز کے گواہ ہیں کہ ویو ہیڈ اے لاٹ آف انٹریکشن ود دیم. وہ اپنی ڈیلیگیشنز یہاں لے کے آ رہے ہیں ہمارے ساتھ، اور ہم ان کو بزنس کمیونٹی کے ساتھ ملاتے ہیں. سیمپلز میں ایشو ایک آدھ دفعہ ہو گیا ہوگا، اتنا تو بہت نہیں ریئر ہوتا. ہے. دیکھیں جو پاکستان میں جنرل لوگ بزنس کر رہے ہیں اور یہاں سب جنرل بزنس کیونکہ یورپ اور امریکہ میں جا رہا ہے تو پھر آف کورس دیکھیں آپ کے جو بیسٹ
जो फुटबॉल आपका यूज़ हो रहा है वर्ल्ड कप में, वो आपका पाकिस्तान का बना हुआ है. यहाँ पे जो बेस्ट सर्जिकल इक्विपमेंट दुनिया में जा रही है आपकी बनी हुई है. इस साल हमने वेंटिलेटर भी बना के दिखा दिया. सो वी आर द बेस्ट एट व्हाट वी डू. अगर बीच में एक या दो चीज़ें खराब हो जाती हैं वो एक्सेप्शन है कि चाइना से कितनी चीज़ें आती हैं जो खराब होती हैं. हम उनको क्रिटिसाइज नहीं करते कि बिजनेस इज बिजनेस. जो मैं चीज़ कह रहा था हमें मोटिवेट करना चाहिए. मोटिवेट के अलावा हमें B2B कनेक्टिविटी में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है. देखिए हम जब जाते हैं ना सफारत खानों को, हम जब अपने जितने ओवरसीज मिशन यहाँ सर्व कर रहे हैं, चाहे वो चाइनीज़ हों, जर्मन हो, जितने से हम इंटरेक्ट करते हैं एज एन इंडिविजुअल दे विल नॉट लिसन टू अस. लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जब गवर्नमेंट हमें इंट्रोड्यूस करेगी कि दीज आर द टॉप 5 ऑफ दिस रीजन, वो हमें मिलाए कि टॉप 5 यहाँ पे एक्सपोर्टर्स हैं इन सेक्टर्स के, वो हमें तरजीह देंगे, वो हमें प्रायोरिटी देंगे और साथ उनके साथ हमारे जो काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ मुलाकात करवाएंगे. दैट इज़ द बेस्ट. क्योंकि गवर्नमेंट की जब इंडोर्समेंट आपको मिल जाती है तो आपको उस साइड पर रिकग्निशन भी मिलती है, आपको वीज़ाज भी मिल जाते हैं. हमारे लोग एक महीने तो यहाँ पे ख्वार होते हैं वीज़ा लेने के लिए. विद रिगार्ड्स टू चाइना या और ममालिक की बात करें तो गवर्नमेंट का एक बहुत की रोल होता है to facilitate the local business community. Yes, not just in terms of production but also in terms of connectivity कि हमें उन लोगों के साथ मिलाएं जो हमारे काउंटर पार्ट्स हैं और साथ ये रीअश्योरेंस दें उनको कि वाकई हम इनको जानते हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं, ये बेस्ट हैं, इन सेक्टर्स में बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, लोकली इतना टैक्स पे कर रहे हैं. लेकिन जो 3-4% कॉन्ट्रीब्यूशन है टैक्स पेयर की, आज तक उसको वो इज्जत और रिकग्निशन हम नहीं दे सके. ये बहुत बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ. अगर उसको आप बताते हैं कि आप प्लेटिनम कार्ड होल्डर हैं, गोल्ड कार्ड होल्डर हैं, उसको पता चला कि मेरी अहमियत क्या है. हम और टैक्स पेयर्स को इंकरेज करेंगे उस नेट में आने के लिए. और साथ साथ ये बताना ज़रूरी है कि अगर गवर्नमेंट फंड नहीं कर सकती, रोड शोज़ को प्राइवेट सेक्टर फंड करेगा. लेकिन encourage to happen. हम अगर दुबई जाते हैं कि दुबई एक हब है, सिनेरियो क्रिएट कर दिया जाए, दैट्स इट. अदरवाइज गिव अस अ प्लेटफॉर्म. हम जाके बाकी ममालिक के साथ एक ट्रेड शो में हिस्सा नहीं लेना चाहते. उस ट्रेड शो में हमारे पास 1000 कंपीटिटर्स बैठे होंगे. हम ओनली मेड इन पाकिस्तान का एक ट्रेड शो करें, चाहे यहाँ पे करें या बाहर करें. एंड आई एम टेलिंग यू, डिफेंस को भी जितना हम प्रमोट कर सकते हैं, फोरम टाइप का कुछ हो. देखिए बाहर सब मुल्क करते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? अभी सेंट्रल एशिया वाले कर रहे हैं. हमारी ऑलमोस्ट 100 बिजनेसमैन की डेलीगेशन कजाकिस्तान वो लेके गए हैं. तो क्या हम उनको यहाँ नहीं ला सकते? सेम थिंग विद टर्की कि टर्की इन्वेस्टर्स को हम यहाँ लेके आएँ और टॉप 20 बिजनेसमैन से मिला दें. आप कराची, सियालकोट, फैसलाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद से मिलाएं कि दीज आर द बेस्ट बिजनेसमैन. हम एज इंडिविजुअल्स ये चीज़ करते हैं. हमारे जो सेंट्रल एशिया के नए एम्बेसडर्स आए थे, पॉइंट टेकन यासिर साहब, पॉइंट टेकन. नदीम साहब, अभी यासिर साहब ने बड़ी सही चीज़ें जो है वो इंडिकेट की हैं. आप प्लीज़ ये बताइए कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, एसएमईज़ का जिक्र किया, एसएमईज़ को अब इनकरेज किया जाए कि वो भी एक्सपोर्टर्स बने और साथ साथ इंजीनियरिंग की तरफ भी आएँ, क्योंकि हम ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें कम एफर्ट और ज़्यादा जो है वो इनकम हो, ना कि हम जो है वो वीट एक्सपोर्ट करें या ज़्यादा रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करें और हमारे पास मिनिमम फॉरेक्स एक्सचेंज आए. तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा बताइए, एम्फेसिस कीजिए. और टर्की के साथ जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट है, इसके अंदर कुछ हो सकता है, कुछ आप समझते हैं कि कोई ऐसे इम्कानात हैं कि कुछ अच्छी न्यूज़ मिल सके पाकिस्तानी? देखिए जी, डेफिनेटली, क्योंकि पहले भी जो ख़ास तौर पे इस गवर्नमेंट की, इस रिजीम की जो टर्की के साथ रहे ताल्लुकात वो बड़े अच्छे रहे हैं. और आपने देखा होगा कि उस दौर में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आई पाकिस्तान में. आपकी लाहौर की जो मेट्रो है वो टर्की की तरफ से, उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी. इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया. तो हम यही देख रहे हैं कि जो विजिट होगा इसमें डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस है. बट इसमें फिर वही बात आती है ट्रस्ट डेफिसिट की. अब प्रॉब्लम ये होती है कि हम एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, एक गवर्नमेंट आके एग्रीमेंट करती है और वो दूसरी गवर्नमेंट आके उसको ख़त्म कर देती है. तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. देखिए वो लोग आना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं. और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, अब जहाँ तक बात है कि एसएमईज़ की, येस, टर्की इज़ द बेस्ट कंट्री जहाँ से हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ले सकते हैं. आप ये देखें कि आपके पास यूरोप आपको कभी भी इसमें फैसिलिटेट नहीं करेगा. ब्रदरली कंट्री टर्की के साथ हमारे जो टाइज हैं जिस किस्म के, वो डेफिनेटली इसमें हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करेंगे. और इट इज़ अ गेटवे टू यूरोप, ख़ास तौर पे ईस्टर्न यूरोप पाकिस्तान के लिए दिस इज़ द बेस्ट प्लेस कि हम अगर उसमें घुसते जाते हैं तो उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा आगे इन डेप्थ हमें उसमें मौका मिलेगा कि हमें एक्सपोर्ट्स हों हमारी. और स्पेशली जो मैंने बात की कि जो टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो टर्की इज़ वेरी मच अहेड हमसे डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से. तो उसमें हमने पीछे अब जो अपग्रेडेशन की अपने F-16s की, तो उसमें टर्की ने हमें काफ़ी डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प आउट किया. तो इस किस्म के हमें जो JVs हैं वो हाईएस्ट लेवल पे करने हैं. और डेफिनेटली ट्रस्ट डेफिसिट जो है ना, उसको ज़रा ओवरकम करने की ज़रूरत है. और अब देखें कल्चरली भी हम वी आर वेरी क्लोज टू, अब उसके टर्की के आप देख लें जहाँ पे जो ड्रामे ऑन एयर हुए और अब एक जॉइंट प्रोडक्शन हो रही है टर्की के साथ एक ड्रामे की. तो दीज आर द टाइज जो कि बहुत पीछे जाते हैं हमारे, और बड़ी हमारी एक रिलीजियस और कल्चरल बाउंडिंग है.
اور خاص طور پہ جب ہم خاص جاتے ہیں بینگ ایز اے پاکستانی آئی تھنک از ون آف دا ریئر کنٹریز ان دا ورلڈ جہاں پہ گرین پاسپورٹ کی بڑی عزت ہے اور بڑی وہ رسپیکٹ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی, اور ہمیں اس عزت کو اور بڑھانا ہے. نجم صاحب پلیز آپ گفتگو میں شامل ہوئیے اور یہ بتائیے کہ اب جبکہ ندیم صاحب بھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ ہمیں اپنے پاسپورٹ کی عزت بھی کروانی ہے اور بزنس جو اپرچونیٹیز ہیں ان کو بھی بڑھانا ہے, اس کے بارے میں پلیز کچھ بتائیے. دیکھیے, اگر اس پوری دنیا میں اگر 190 کے قریب ممالک ہیں اور اس میں آپ نے ایک ملک کا بتانا ہے جہاں پہ آپ کے گرین پاسپورٹ کی عزت ہے صحیح طرح سے, تو وہ ترکی ہے. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب پہلی ملاقات میں جب میں پہلی دفعہ وہاں گیا تو جب اس کو یہ پتہ لگا میں پاکستان سے ہوں تو اس نے دل پہ ہاتھ رکھا اور کہا پاکستان دوست. اچھا, اب یہ ہے کہ ان کے دل و دماغ میں یہ ہے وہاں کے رہنے والوں میں کہ پاکستان ایک دوست ہے. اکا دکا کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے, کاروبار کا دائیں بائیں ہو جاتا ہے, تو اس کمپنی کا نام جو ہے وہ بلیک لسٹ کر دیتے ہیں. اصل چیز جو اس پروگرام میں سب سے پہلے میرا دل چاہے گا کہ اتنی اچھی کام کی باتیں آپ کے اس پروگرام میں ہوئی ہیں, اس کا ایک ریکارڈنگ کر کے تو ذرا منسٹری آف کامرس کو بھیجیے گا اور ایک کاپی اس کی منسٹری آف فارن افیئرس کو بھیجے. دیکھیے, یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ بزنس کی باتیں ہیں, یہ کاروبار کی باتیں ہیں جو کسی ڈپلومیٹ کو یا کسی سرکاری افسر کو. کاروبار چلے گا تو ہی ملک چلے گا, اگر کاروبار نہیں چلے گا تو ملک نہیں چلے گا, یہ تو بات طے ہے. کاروبار چلانے کے لیے نتاشا ضروری یہ ہے کہ آپ کی حکومت کے ساتھ جو آپ کا لنک ہے وہ ٹھیک ہو, تو آپ کے سفارت خانوں کے ساتھ ٹھیک ہو. یہاں پہ ایک یعنی سنگل کنٹری ایگزیبیشن کی بات ہوئی ہے, اس میں آپ کو پتا, میں تو چونکہ بہت ساری کرا چکا ہوں, مجھے پتا ہے کہ کتنے اس میں سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. ترکی جیسے ملک میں حیران ہو رہا ہوں, مجھے بتائیے گا یاد کر کے سنگل کنٹری ایگزیبیشن پہ آخری دفعہ کب ہوئی تھی. پھر یہ ہے کہ آپ نے وہاں اپنے بزنس کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے, چونکہ ہمارا رجحان جو ہے وہ یورپ کی طرف ہے, ہمارا رجحان یہ ہے کہ جی ڈنمارک سے یہ ہو رہا ہے اور انگلینڈ سے یہ ہو رہا ہے اور فرانس سے یہ ہو رہا ہے, جو ہمارا دوست ممالک اور یعنی قریب بھی ہے, زیادہ دور بھی نہیں ہے. نجم صاحب, یاسر صاحب نے یہی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ایونٹس اور ڈیلیگیشنز جانے چاہیے, ہونے چاہیے, اس ٹائپ کے پلیٹ فارمز یا روڈ شوز ہونے چاہیے. اس کے اوپر پلیز کچھ بتائیے کہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ, اور اگر کوئی ایسا فورم کریٹ کیا جائے تو کیا اس کا امپیکٹ ہوگا. مجھے یہ پتا ہے کہ 35 سال کی سفارتکاری میں 5 کانٹیننٹس میں رہا ہوں. میرے جو بزنس مین ہیں نا پاکستان کے, وہ بڑے کھلے دل کے لوگ ہیں. ہوتا یہ ہے کہ چونکہ میں نے ایز سفیر کرنی ہے ایک ایگزیبیشن, تو میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں, میرے پاس تو لگے بندے تنخواہوں کے پیسے ہیں. تو ہمارے بزنس مین تیار ہیں کہ کسی بھی ملک میں وہ اپنی ایگزیبیشن کرا سکتے ہیں. مصیبت صرف کوارڈینیشن کی ہے, اور وہ کوارڈینیشن آپ کے اسی طرح کے پروگراموں کے ذریعے پتہ چلے گا کہ جو آپ کی ٹی ڈیپ ہے, جو کہ آپ کا ای پی بی ہے, جو آپ کی منسٹری آف انویسٹمنٹ ہے, آپ کا جو منسٹری آف فارن افیئرز ہے, اس میں کوہیژن کی ضرورت ہے, اور اس میں باقاعدہ طور پہ بزنس جو آپ کا ایکیومن ہے اس کی بڑی ضرورت ہے. اب میرے لیے کرانا ایک ایگزیبیشن بہت مشکل ہے اگر میں کسی یعنی جگہ پہ سفیر ہوں, لیکن آپ کے پاس جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی بھی کرا سکتا ہے. اب ہوتا یہ ہے, یہ ویزا لینے کے لیے جاتے ہیں, فارن آفس ویزا نوٹ نہیں دیتا, تو اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے بڑے بڑے کاروبار آپ کے رک رہے ہیں. اس میں ایک کوارڈینیشن کی ضرورت ہے, اور میرا دل چاہتا ہے کہ کسی دن ایسا وقت آئے کہ وقت کا پرائم منسٹر جو ہے وہ ان جو 2 مہمان آپ کے بیٹھے اس طرح کے تمام لوگوں کو اکٹھا کرے اور دیانتداری کے ساتھ کچھ فیصلے کرے. اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ, بزنس کمیونٹی کے ساتھ. رائٹ, میری بات ختم ہونے دیجئے گا. کوئی بزنس مین بھی اگر اس نے باہر کاروبار کرنا ہے, حکومت کی سرپرستی کے بغیر وہ نہیں کر سکتا. اور اگر ایک دفعہ وہ مل جائے تو آپ دیکھیں گے کہ ٹرکی سمیت بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ ہماری بہت ساری پروڈکٹس بڑے اچھے طریقے سے جا سکتی ہیں. رائٹ, چلیں جی, بالکل صحیح بات کی ہے, اور اچھے طریقے سے پلیٹ فارمز کریٹ کیے جا سکتے ہیں اگر تھوڑی سی توجہ دی جائے بزنس کمیونٹی کو, اسٹیک ہولڈرز کو, تمام کو بٹھا کر اپنے ملک کے لیے فیصلے کیے جائیں تو کافی چیزیں اچھی اور بڑے اچھے نتائج سامنے آ سکتے ہیں. یاسر صاحب, پروگرام کے لاسٹ مومنٹس ہیں, تو میں چاہتی ہوں کہ اس کو گفتگو کو تھوڑا ایک باکس میں بند کر کے طریقے سے جو ہے وہ کنکلوڈ کریں, اور یہ بتائیں کہ اکانومک افیئرز کی بات ہو رہی ہے, تو اکانومیکلی ہم اور ٹرکی کس دورائے پہ کھڑے ہیں؟ دیکھیں, پروگرس کی بات کریں تو وی آر موونگ فارورڈ ایز اے نیشن, وی آر موونگ فارورڈ. دونوں ممالک, ٹرکی تو بہت آگے ہم سے, لیکن اگین وہ آگے بیکاز آف پالیسی.
پاکستان میں ہمیں کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی کی ضرورت ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ گورنمنٹ کون سی بیٹھی ہوئی ہے, ان کا ایک ہی فوکس ہونا چاہیے, وہ ہے نیشنل انٹرسٹ, کیونکہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے. ہم اگلے 20-50 سال کا سوچ رہے ہیں, ہم امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ بھی اگلے 50-100 سال کا سوچیں گے, ہمارے لیے سوچیں گے, اپنے ملک کے لیے سوچیں. یہ دوسرے ممالک کے لیے بھی ضروری ہے, بیکاز وہ جب انویسٹمنٹ کرنے کے لیے سوچیں گے وہ کہیں گے وہاں پہ اسٹیبلٹی ہے کیا, وہاں پہ پرائسز جو آپ کے ٹیرفس ہیں وہ کنسسٹنٹ ہیں, آئل پرائسز کا ایک امپیکٹ نہیں ہے, ایک تو گلوبل امپیکٹ ہے جو پاکستان فیس کرتا ہے. جیسے ہم بات کریں ابھی ویٹ پرائسز آپ کی انکریز ہو گئی بیکاز آف دا رشیا, اینڈ ابھی 5 مہینے میں 63% انکریز ہوئی ویٹ پرائسز میں. بٹ ہمارا ڈلما یہ ہے کہ ڈسپائٹ بینگ این ایگرو کنٹری, ہم 2 ملین ٹن کا جو شارٹ فال ہے ہمیں بھی امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے, وہ انفلیشن پاس آن ہوگی. پھر ٹیرفس کی آپ بات کریں تو ٹیرفس ہم انکریز کر رہے ہیں, تو جو فیکٹریز یہاں پہ لگنی ہے, جن لوگوں نے جے وی کرنا ہے, وہ اپنی کاسٹ آف پروڈکشن میں یہ چیز فیکٹر ان کریں گے کہ پاکستان میں بھی اسٹیبلٹی نہیں آئی, وہاں پہ انسرٹنٹی ہے, پولیٹیکل رسک ہے, جیو پولیٹیکل رسک ہے, اکنامک رسک ہے. ان چیزوں سے ہمیں نکلنا چاہیے. دیکھیں وی نیڈ ٹو پٹ آور پولیٹیکل آئیڈیالوجیز اسائڈ اور فوکس کریں پاکستان کے اوپر, میڈ ان پاکستان کے اوپر, پاکستان ایکسپورٹس کے اوپر, بائیلیٹرل ٹریڈ کے اوپر. اے اسٹرانگ اینڈ انڈیپینڈنٹ فائنینشیل اکانومی از دا فیوچر آف پاکستان. اگر یہ فائنینشیل انڈیپینڈنس ہمارے پاس ہوگا, ہر لحاظ سے یہاں پہ خوشحالی آئے گی. لوگ دیکھیں ایجوکیشن میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں ہیلتھ کیئر میں کام کرنے کی ضرورت ہے, انفراسٹرکچر از اے بائی پروڈکٹ, وہ بائی ڈیفالٹ آپ اس پہ بنائیں گے, لیکن پیسہ ہوگا تب. سو نتھنگ ایلس میٹرز, اونلی تھنگ میٹرز از دا اکانومی, دا بزنس کمیونٹی میٹرز. وہ فیس ہیں اس ملک کا. اور جیسے امبیر صاحب نے رائٹلی کہا کہ گورنمنٹ ریپرزنٹیشن ضروری ہے بیکاز وہ انڈورسمنٹ دیتے ہیں ہمیں, لیکن جو ٹرو فیس آف پاکستان از دا بزنس مین, وہ پلس سمجھتا ہے اس ملک کی. اور میں بتا رہا ہوں کہ اوور آل جو آج کل حالات ہیں دنیا میں نے بہت ڈیمیج کیا ہے. دیکھیں یو این کہہ چکا ہے کہ فوڈ شارٹیجز آ رہے ہیں, تو ہم مانتے ہیں کہ کووڈ کے بعد اکنامک سچویشن ان ورلڈ ہیز ڈیٹیریٹڈ, لیکن پاکستان میں اس کی جو امپلیکیشن آ رہی ہیں, جو اس کے آفٹر افیکٹس آ رہے ہیں, وہ ڈبل ہیں, ایمپلیفائڈ ہیں, کیونکہ ہم ڈالر کے ساتھ لنکڈ ہیں. تو ہم نے اس کو اسٹیبلائز کرنا ہے, اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ساتھ ساتھ باہر ممالک میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ چائنا کے انویسٹرز ہیں یا ٹرکی کے, وہ دیکھتے ہیں. ایک چیز اور, ہمیں ایس ای زی کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. دیکھیں 21 سے 22 ایس ای زیز ہیں چائنا کے ساتھ, اور جتنے ممالک یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, وی مسٹ میک اٹ کمپلسری کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ساتھ. 22 ہیں لیکن ورکنگ آرڈر میں کتنے ہیں؟ دیکھو اس میں بہت کم ہے, لیکن اس میں انفراسٹرکچر کے ایشوز ہیں, بجلی کے ایشوز ہیں وہاں پہ. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, اگر ہم ان کو انرجائز کرتے ہیں تو ہم یہ میک شیور کریں کہ کمپلسری ہو کہ کوئی بھی کمپنی یہاں پہ اگر کام کرتی ہے وہ جے وی کرے پاکستان کے ساتھ, جیسے مڈل ایسٹ نے ایک ٹائم پہ کیا تھا. اسپانسرشپ کا کانسیپٹ دیکھیں, آپ نے اپنی انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنا ہے. وی کی ناٹ کمپیٹ ود کمپنیز فرام چائنا. دیکھیں دے آر جائنٹس, اینڈ اس کے علاوہ ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے. اگر لوکل انڈسٹری میں آ کے کمپیٹ کرنا شروع کر دیا انہوں نے ٹائل میں, فرنیچر میں, تو دے ول سرپاس اس, اور وہ ایکسپورٹ کریں گے اور وہ فنڈ ریپیٹریٹ ہوگا چائنا. تو ہم نے پاکستان کو پروٹیکٹ کرنا ہے. 80% امپلائمنٹ شوڈ بی فرام پاکستان, 50% شیئر ہولڈنگ شوڈ بی فرام اے پاکستانی کمپنی. یہ کوئی بھی اگر یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے, فیور آف پاکستان. ایبسولوٹلی یہ ملک ہے تو ہمیں. ایگزیکٹلی. ندیم صاحب لاسٹ مومنٹس ہیں, پلیز یہ بتائیے کہ اب جب کہ ٹرکی اور پاکستان کے ریلیشنس ہمیشہ کی طرح کافی اسٹرانگ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, پرائم منسٹر صاحب کی اور پریزیڈنٹ اردگان صاحب کی ویسے بھی ایک فرینڈلی تعلقات بہت زیادہ ہیں, کیا سمجھتے ہیں آپ آنے والے دنوں میں یہ پالیسیز کی بات کریں, کنسسٹنسی کی بات کریں, ڈیلیگیشن ایونٹس کی بات کریں, کتنا امپورٹنٹ ہوگا آنے والا وقت ہمارے اگر دونوں کے تعلقات دیکھا جائیں تو؟ دیکھیے جس طرح میں نے بات کی کہ دس از دا رائٹ ٹائم, جس ٹائم پہ یہ وزٹ ہوا ہے, تو ہم جو بزنس کمیونٹی دیکھ رہی ہے ڈیفینیٹلی کافی زیادہ اس میں امپروومنٹ نظر آئے گی, اور خاص طور پہ جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے اس میں بھی ڈیفینیٹلی اضافہ ہوگا, کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں گے ہماری ایکسپورٹس جو سی ہیں وہ کم ہے اور امپورٹ زیادہ ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی ہمیں اس کو فوکس کرنا ہے کہ ہمیں اس کو ٹریڈ کو مزید بڑھانا ہے. اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جس طرح پہلے میں نے بات کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر, تو وہ ضروری ہے کہ وہاں سے میکسیمم لوگ آئیں, انویسٹمنٹ یہاں پہ پاکستان میں کریں یا ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو. تو اس کے لیے جو اس وقت پاکستان کی لوکیشن ہے, آئی تھنک صرف ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ دینے کی ضرورت ہے, ایک کنڈیوسو پالیسی دینے کی ضرورت ہے. تو کافی ساری کمپنیز ہیں جو اس وقت تیار ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. تو وی آر لوکنگ فارورڈ کہ جی یہ بڑا پازیٹیو ٹائم پہ ہے اور بڑا اچھا یہ وزٹ ہوگا پرائم منسٹر. ایگزیکٹلی, یہ وزٹ بہت اچھا ہو. وی آر ہوپنگ اینڈ وی آر ویری آپٹمسٹک. اگر تھوڑا سا ایونٹس کے حوالے سے بات کی جائے تو یس, ایسے ایونٹس کروانے چاہیے, ایسے فورمس کریٹ کرنے چاہیے جس سے بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ کا پتہ چل سکے کہ پاکستان ایک بزنس انوائرمنٹ فرینڈلی کنٹری ہے, بزنسز کو پروموٹ کرتا ہے. اور ساتھ ساتھ تھوڑی سی اگر ہم اپوزیشن کی جانب سے یا تھوڑا سا آج کل جو ایک پولیٹیکل انسرٹنٹی کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اس کو بھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا, اس سے بھی تھوڑا سا اپنی اسٹبرنس کو چھوڑ کر اگر ملک کے مفاد کی خاطر تھوڑا سا پازیٹیو رہیں اور دیکھیں کہ آنے والے وقت میں کیا رکھا ہے, تو پھر آپ جو ہے وہ آپ بھی سوچیں گے کہ نہیں, ملک کے لیے ضروری ہے کہ اکانومک کنڈیشن سب سے بہتر ہو. دیٹس اٹ. آج کے پروگرام کو اسی نوٹ پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.